प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ ताहिर महमूद साहब। मोहतरम फ़ारूकी साहब, आपका और आपकी टीम वर्क का शुक्रिया। तकरीरी मुकाबले, कुरान कंपटीशन, हदीस कंपटीशन, अदब कंपटीशन, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत रहती थी। तो आजकल रातें लंबी हैं, दिन छोटे हैं, नफली रोज़ा रखा जा सकता है, रात का क़याम किया जा सकता है। तो अल्लाह के करीब होना ये रूहानियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। AB मीडिया के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारी खुशबख्ती है, सादतमंदी है कि हमारे पास एक अज़ीम शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं। आपका तारुफ़ करवाएं तो एक लंबी फ़हरिस्त है। आप साबिक़ डायरेक्टर हैं दावा अकेडमी इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, और आप साबिक़ ख़तीब भी हैं फैसल मस्जिद के। इस वक्त जामिया सल्फ़िया इस्लामाबाद में सीनियर मुदर्रिस भी हैं, और इसके साथ मस्जिद इमाम शाफ़ी में इस्लामाबाद में ख़तीब हैं, और साथ एक रिफ़ाई इदारा वेलफेयर फ़ंड निशातात, उसमें अज़ीम निशातात की ये निगरानी भी कर रहे हैं। और इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलमी सतह पर इनको बहुत बड़े एज़ाज़ात से नवाजा है। आपको एक ऐसा मुनफरिद एज़ाज़ अल्लाह ने अता किया है जो शायद पाकिस्तान में किसी के पास नहीं होगा। उनसे हम मालूमात लेते हैं। आपको आलिमुल मदीना का ख़िताब भी मिला है, और मदीना यूनिवर्सिटी में आपने सनद फ़राग़त हासिल की है, और क्या क्या आपने तालीम हासिल की ये भी हम मालूमात लेते हैं। और फ़ुज़लाए मदीना यूनिवर्सिटी में जो पूरी दुनिया में जो फ़ुज़ला काम कर रहे हैं उसमें बाअसर शख्सियात में भी आपका नाम है। मेरी मुराद मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ ताहिर महमूद साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने अपना कीमती वक्त दिया है। डॉक्टर साहब, आपकी ये मोहब्बत है कि आज हमने जब आपको दावत दी तो आपने अपनी गुनागुन मसरूफ़ियात से हमें वक्त दिया है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, एक तो फैसलाबाद तिजारत का अल्हम्दुलिल्लाह गढ़ है, इसमें आपने तालीम और फिर आपका ताल्लुक़ बैकग्राउंड में इर्द गिर्द दोस्तों अहबाब फैमिली में भी ज़्यादा तवज्जो तिजारत की तरफ थी, और आपका इतना एक रुख जो है तालीम की तरफ, और फिर तालीम भी आला। एक तो हमें ये बताएं कि आप इस तरफ कैसे आ गए, और फिर अपनी तालीमी मराहिल का भी एक खाका सा हमें हमारे सामने रखें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम फ़ारूकी साहब, आपका और आपकी टीम वर्क का शुक्रिया जज़ाकल्लाह कि आपसे हम कलाम होने का और आपके तवस्सुत से सामीन तक कुछ बातें कहने का मौका मिला। अल्लाह ताला हमें इखलास अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जो मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है शऊर इदराक के बाद की अब तक, वो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुम, तालीम, दरस तदरीस और दावत व इरशाद में गुज़री है। अल्लाह कबूल फ़रमाए। आमीन आमीन। मदरसा उम्मुल मदारिस गुलबर्ग फैसलाबाद अब भी वो मौजूद है। उसी महल्ले में हमारा आबाई घर है। सही। तो मुझे वहाँ हिफ़्ज़ के लिए दाखिल करवाया गया, और इसका पस मंज़र ये था कि मेरी बड़ी हमशीरा मोहतरमा बाजी अनीसा हाफ़िज़हल्लाह, जिन्होंने अलमदरसा सलफ़िया लिलबनात से तालीम हासिल की थी, आपा रशीदा के मदरसे रहमतुल्लाह अलैहा, उनके मदरसे से। जी जी। तो वो मेरे इस रुख की चेंज का ज़रिया बनी। उन्होंने क्या बात। और उनकी तरगीब से मुझे हिफ़्ज़ में दाखिल करा दिया गया। मैं प्राइमरी कर रहा था उस वक़्त ना। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ के बाद फिर मेरे उस्ताद मोहतरम कारी इब्राहीम मरहूम रहिमहुल्लाह, वो सदर मुदर्रिस थे उस वक़्त। सही। वो मुझे मौलाना अब्दुर्रहीम अशरफ साहिब रहिमहुल्लाह, जामिया तलीमात इस्लामिया के जो मुअस्सिस और मुहतमिम थे, उनके पास ले गए। सही। तो वहाँ फिर मैंने 6 साला कोर्स 5 साल में किया। माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह
یہ اپنی ذہانت کے بلبوتے پہ یا یہ ذہانت کیا کہیں، بس اللہ کی توفیق صلاحیت ہوتی ہے. جی جی. تو الحمدللہ والدین کی دعائیں، بہن بھائیوں کا تعاون، خصوصاً میری دادی اماں جو 1 سال میں 2 پھر آپ نے کی کلاس؟ الحمدللہ. اس میں محترم مولانا حافظ عبد الرحمن آزاد صاحب حافظہ اللہ، اچھا اچھا. ان کی بڑی ترغیب ہے. اچھا وہ میرے ابتدائی اساتذہ میں سے ہیں. اچھا اچھا. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ یعنی حفظ بھی کیا ہے، کچھ اسکول بھی پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ پہلی 2 کلاسیں 1 سال میں کر لیں. اس وقت وہ موقع ملتا تھا. تو الحمدللہ ان کی مہربانی، اور مجھے ایکسٹرا ٹائم بھی دیتے تھے. صحیح ماشاء اللہ. تو ان کی بڑی شفقت ہے، اب بھی ہے ماشاء اللہ. اللہ پاک تو سلامت. پھر اس میں ثانویہ کے بعد میں جامعہ سلفیہ میں آ گیا. یہاں 2-2.5 سال پڑھا میں نے. صحیح. یہ 87 کی بات ہے. تو میں آخری سال میں تھا، تو میرا مدینہ یونیورسٹی داخلہ ہو گیا ماشاء اللہ. یعنی 87 سے پھر 2002 تک میں وہیں رہا. بی ایس، ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے 3 مراحل وہاں طے کیے. اچھا، یعنی مدینہ یونیورسٹی سے ہی آپ نے؟ جی جی الحمدللہ. تو چھٹیوں میں آتے رہے ہر سال. صحیح. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کی دین ہے، باقی بزرگوں کی، اساتذہ کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائن پہ لگایا. تو باقی ہمارا جو فیملی ہے وہ سب ریلیٹڈ ٹو فیبرکس، ان کا بزنس ہے. صحیح. تو ماشاءاللہ ان کا بھی، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی سپورٹ مجھے شامل آ رہی. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی معاف، یہ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، تو بڑی بہن جنہوں نے آپ کو اس طرف لگایا، ان کے ساتھ کیا تھے، فیملی کے کیا تھے، جب کہ آپ کے خاندان کا رجحان بھی اس طرف نہیں تھا؟ تو ایک ہاں یہ بھی ماشاءاللہ نا دلچسپ واقعہ ہے. جی. گرمیوں کے دن تھے. جی جی. میں اپنے والد صاحب کو دبا رہا تھا گھر میں نا، مغرب کے بعد. دکان سے آئے تو تھکے ہوئے تھے. تو ساتھ والے محلے سے نا، بلکہ ساتھ والی گلی سے ایک نوجوان آیا، مجھے جانتا تھا. صحیح. کہتا یار وہ آپ کی ایک ڈاک آئی ہے، وہ ہمارے گھر کوئی دے گیا ڈاکیا. اچھا اچھا. تو وہ کوئی باہر سے ہے، مدینہ یونیورسٹی سے ہے کوئی. اچھا اچھا. تو میری جو کہتے ہیں چھٹی حیثیت وہ یعنی بیدار ہوئی. میں فوراً اس کو میں کہا لا کے دو مجھے. وہ لایا تو وہ مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے وہ اشعار ہوتا ہے، ورقہ اشعار، کہ آپ کی یعنی داخلے کا پروسیس ہو رہا ہے، تو آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں. تو وہ مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے نا نوٹیفیکیشن تھا. تو میں تو اس انتظار میں تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو باقی بہن بھائیوں کو بھی، البتہ والدہ وہ کچھ اداس ہوئی. تو جب ان کو پتہ چلا کہ 4 سالہ کورس ہے، کبھی 5-6 سال بھی لگ سکتے ہیں. صحیح. تو پھر انہوں نے بادل نخواستہ مجھے اجازت دی. وہ کہتی نہیں کہ 1 سال میں اگر ہو آیا آپ 1 سال میں کر کے آ جاؤ. اللہ. تو میں نے کہا آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کرے گا. تو بہرکیف وہاں الحمدللہ پھر میرا کلیۃ الحدیث میں داخلہ ہوا. کلیۃ الحدیث میں میں نے 4 سال لگائے. صحیح. تو پھر اس کے بعد غیر متوقع انداز ہی میں ایم فل پی ایچ ڈی کا الحمدللہ 9-10 سال کا مزید دورانیہ وہاں مجھے ملا. تو وہ ایک میری زندگی کا روحانی یعنی عرصہ حیات ہے. اور الحمدللہ جو کچھ اس عرصے میں نے کیا ہے نا، تعلیم، تعلم، تحقیق کے والے سے، وہی چیز کام آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ہاں 15-20 دن کے لیے کوئی عمرے پہ جاتا ہے، اور اس میں پھر 10 دن 8 دن وہ مدینہ سے آتا ہے، تو اس کی کئی مہینوں باتیں نہیں ختم ہوتی، یادیں نہیں ختم ہوتی. ایسے آپ نے تو کہ میرے خیال 15-20 سال وہاں گزارے، 15-16 سال. ہاں 16 سال گزارے. تو کوئی ایسی روحانی یادیں، کوئی واقعات وہ ضرور شیئر کریں. ماشاءاللہ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. حدیث ہے نا کہ مدینہ تمہارے لیے، ان کے لیے بہتر اگر وہ جانتے ہو اس کی حقیقت کو جان لے. جی جی. تو مدینہ شریف میرا وہاں جو قیام تھا وہ الحمدللہ ہر 2 اعتبار سے اچھا تھا. تعلیم کے حوالے سے بھی، پھر وہاں جو معاون نصابی سرگرمی ہوتی تھیں میں وہاں بھرپور حصہ لیتا تھا. تقریری مقابلے، قرآن کمپٹیشن، حدیث کمپٹیشن، ادب کمپٹیشن، مختلف ایکٹیویٹیز میں الحمدللہ شرکت رہتی تھی.
تو ساتھ ساتھ جو وہاں ایک روحانی فضا تھی، جی جی، مسجد نبوی، جی، وہاں کوشش ہوتی تھی ہفتے میں 2-3 دن چلے جاتے تھے، اور امتحان کے دنوں میں یہ روٹین ہوتی تھی کہ عصر کے بعد یا کبھی عصر سے پہلے کتابیں ہم نے ساتھ لے لینی، صحیح، تو مسجد نبوی کے صف اول میں جا کے بیٹھ جانا، ذکر و اذکار کرنے کے بعد، تلاوت کے بعد ساتھ ساتھ مطالعہ کرنا۔ تو وہ مدینہ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے طلباء کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ مسجد نبوی کی جو روحانی فضائیں ہیں ان سے بھی متمتع ہوں۔ بالکل صحیح، مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کرنا یہ ایک مستقل فضیلت والا عمل ہے۔ بے شک، وہاں ماشاءاللہ جو لائبریری ہے بڑی زبردست ہے۔ جب میں اپنا مقالہ لکھ رہا تھا تو بسا اوقات میری یہ روٹین ہوتی تھی کہ میں گھر سے نکلتا صبح 7-8 بجے، صحیح، اور کبھی عصر کے وقت، کبھی مغرب کے وقت جاتا تھا، ناشتہ وغیرہ بھی وہیں کرتا تھا۔ صحیح، تو وہ بہت ہی ایک پرسکون اور نورانی مبارک ماحول ہوتا ہے بے شک، مسجد نبوی میں۔ تو ماشاءاللہ اس کی یادیں ابھی تک یاد ہیں۔ اب بھی جب میں مدینہ شریف کا تذکرہ سنتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ، اور جی کرتا کہ فوراً اڑ کے میں وہیں چلا جاؤں۔ اللہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت کرائے۔ ڈاکٹر صاحب اس دوران بڑی بڑی کوئی شخصیات سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، کوئی ایسی شخصیت جس کی ملاقات؟ ہاں الحمدللہ، یہ مختلف شخصیات سے میل ملاپ کا اور تحصیل کا موقع ملا۔ ان میں سر فہرست ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین، شیخ ابو بکر جابر الجزائری، شیخ ربیع بن ہادی مدخلی، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن سے الحمدللہ ہم نے بالمشافہ یعنی ملاقاتیں کی، اور ان سے یعنی بہت کچھ سیکھا ہم نے۔ تو جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا 87 میں، تو وہ سال بھی اس حوالے سے یادگار ہے کہ اسی موسم میں شیخ البانی آئے مدینہ کی زیارت کے لیے۔ 7 دن وہاں رہے، اور 7 دن میں اور مولانا فضل الرحمن مدنی صاحب جو ہمارے ساتھیوں میں ہیں، اور کچھ اور ساتھی، یہ ہماری روٹین ہوتی تھی کہ ہم نے کچھ عرب لڑکے تھے کویت کے، وہ ہمیں ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھاتے، جہاں شیخ البانی کا پروگرام ہوتا وہاں پہنچ جاتے، عصر سے لے کر عشاء تک۔ تو پھر عشاء کے بعد کھانا اکٹھے کھاتے، پھر ہم رات واپس آتے ہاسٹل میں 11-12 بجے۔ تو وہ جو میں بہاریں مجالس ہم نے اٹینڈ کی ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ یونیورسٹی کے قیام کا ایک بہت ہی ثمرہ ہے۔ کیا بات، بہت، یعنی اگر ہم پاکستان میں ہوتے تو شاید یہ ہمیں موقع نہ ملتا۔ بالکل۔ پھر یہ کہ حج کے موسم میں میں نے کئی بار بطور مترجم ذمہ داری سر انجام دی، بالکل، اور اسی دوران الحمدللہ یہ بھی اعزاز ملا کہ مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے مطاف جہاں طواف ہوتا ہے، جی جی، وہاں درس دینے کے مواقع ملے، اللہ، اور مسجد نبوی میں بھی ملے الحمدللہ۔ پھر یہ کہ ریاض الجنہ جو ہے، یہاں بھی میری ڈیوٹی رہی حج کے موسم میں۔ ماشاءاللہ، تو یہاں ڈیوٹی کیا ہونی تھی، آپ بیٹھے ہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو روحانی ماحول ہمیں میسر رہا ہے، اس کی الحمدللہ برکات ہیں، اثرات ہیں۔ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جو آپ کو اعزاز ملا عالم المدینہ، ایک تو اس کی وضاحت کریں کہ یہ اعزاز ہے کیا اور یہ کیسے آپ کو ملا ہے، اور دوسرا اعزاز کہ جو فضلائے مدینہ یونیورسٹی ہیں وہ دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، اور ان میں سے آپ کا بھی ایک نام ہے جو بااثر شخصیات ہیں دنیا میں کام کر رہی، یہ دونوں اعزازات اس کی وضاحت بھی کریں اور اس پر آپ کے کیا احساسات ہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میں اسے نعمت غیر مترقبہ سمجھتا ہوں، اور اللہ کا فضل احسان، بزرگوں کی دعائیں، ایک ہی سال میں الحمدللہ یہ دونوں یعنی مجھے چیزیں میسر آئیں۔ ایک سال، ایک اپریل میں، اسی سال 25 میں، اور دوسرا نومبر میں۔ تو اس کا کچھ بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ جو مدینہ یونیورسٹی ہے وہاں ہر سال
ادبی میلہ ہوتا ہے، بک نمائش ہوتی ہے کتابوں کی، جسے المعرض الکتاب، معرض الکتاب الدولی کہتے ہیں. جی جی. تو انہوں نے ایک کارنر پہ یعنی تقریباً 16 ممالک کی ان شخصیات کی تصاویر اور نام آویزاں کیے کہ جو مختلف میدانوں میں دعوت، تبلیغ، تعلیم، تحقیق میں کام کر رہے ہیں. تو اوپر 2-3 سطروں میں انہوں نے لکھا کہ من علماء الجامعہ، ان کا ٹائٹل تھا کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو میدان دعوت و عمل میں، تحقیق، ریسرچ میں یہ ان کی نمایاں خدمات ہیں. تو اس میں الحمدللہ میرا نام تھا. الحمدللہ. تو وہ وہاں کے کچھ میرے یعنی شاگرد تھے، انہوں نے مجھے یہ سینڈ کیا، بتلایا. تو ان کے آفیشیل پیج میں بھی یہ چیز آئی. تو 2 نومبر میں، گزشتہ ماہ 7 نومبر میں پہلا ایک پروگرام ہوا ہائر ایجوکیشن نمائش کے نام سے، اس وہ دراسات العلیہ. صحیح. اس میں یہ تھا کہ جب سے ایم فل پی ایچ ڈی ہو رہا ہے ابھی تک پوری دنیا سے جن حضرات نے ایم فل پی ایچ ڈی کیا ہے انہوں نے اجمالی خاکہ دیا کہ ہر ملک میں اتنے اتنے. صحیح. پھر اسی میں ایک کارنر تھا، اس میں انہوں نے تقریباً 20 تصاویر آویزاں کی. صحیح. کہ اس کا ٹائٹل دیا خریجون مؤثرون، یعنی بااثر خریجین. صحیح. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف میری ذات کے لیے اعزاز نہیں، پوری جماعت کے لیے، ملک کے لیے، اور الحمدللہ اہل پاکستان کے لیے، کہ ان میں ایک سر فہرست یعنی میرا نام آیا، اور ساتھ ہی 3 ائمہ حرمین بھی اسی لسٹ میں ہیں. ماشاءاللہ. کون کون سے؟ شیخ بلیلہ ہیں شاید، اور جوہانی ہیں، ڈاکٹر جوہانی صاحب، اور 2-3 شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سینئر اسکالر میں ہیں، شیخ سعد السہمی ہیں، اس طرح کے نام. تو ابھی تک مدینہ یونیورسٹی سے تقریباً 98,000 لوگ گریجویٹ ہو چکے ہیں پوری دنیا سے. 98,000. ہاں، تقریباً یہ سال میں یہ پورا 1 لاکھ ہو جائے گا فگر. صحیح. تو پھر ان کے پاس ایک شعبہ ہے شؤون الخریجین کے نام سے، وہ اپنے جو فضلاء ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم ان کی ڈائریکشنز آتی رہتی ہیں. بالکل صحیح. تو اس یعنی خریجون مؤثرون کا جو ہوا نا واقعہ، اس سے پہلے انہوں نے چند دن پہلے مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا اور میرے ڈگریاں منگوائیں، پوچھا. تو وہ پھر میں نے بھیجا. تو مجھے علم نہیں تھا کس لیے انہوں نے کیا. تو باقی یہ پھر جب وہاں یہ پروگرام ہوا تو پھر وہاں بھی مجھے اطلاع آئی. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حدیث میں ہے کہ یہ مومن کے لیے بشرا عاجل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص عطا فرمائے اور ریاکاری سے بچائے اور حاسدین کی حسد سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. بارک اللہ فیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جب 2002 میں واپس آئے ادھر سے تعلیم مکمل کر کے پاکستان 2002 میں، تو پھر آ کر آپ نے کہاں سے اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا؟ میں انشاءاللہ جب واپس آیا الحمدللہ تو جامعہ تعلیمات اسلامیہ جو میری مادری علمی ہے، بڑا کچھ ہم نے یہاں سے سیکھا ہے. تو اس وقت ان کے رئیس الجامعہ تھے محترم حامد اشرف صاحب حافظہ اللہ. جی جی. تو ان کی طرف سے میسج آیا، خود بھی ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے، کہا کہ جی اب وقت ہے کہ آپ یعنی ہمیں ہمارا حق لٹائیں. آپ اپنے جہاں سے آپ نے پڑھا ہے تو آپ اس میں آ کے خدمات سر انجام دیں. تو ہم آپ کے لیے الگ دفتر بنا رہے ہیں بطور مدیر، بطور شیخ الحدیث، جو بھی یعنی سینئر مدرس، آپ یہاں خدمات سر انجام دیں. تو میں نے شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی ریکویسٹ کی کہ یعنی میرا جو مستقل پلان ہے فیوچر میں وہ اسلام آباد کا ہے، انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی. وہ چونکہ اس کا جو سلیبس ہے، مزاج ہے، جو انوائرمنٹ ہے وہ ہمیں سوٹیبل ہے، جو تعلیم حاصل کی تھی اس کے مطابق. ہاں جی جی. تو جب تک میں ہوں تو میں انشاءاللہ بطور مدرس آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا. تو جو انتظامی ادارتی ذمہ داری ہے مجھے آپ اس سے دور رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے اس میں کوئی کہنے میں
باک نہیں ہے کہ جامعہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے. تو پھر میں الحمدللہ کوئی 3-4 ماہ تقریباً میں نے پڑھایا ہے سینئر کلاسوں کو نا. تو یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ وہ گاڑی بھیج دیتے تھے, پک اینڈ ڈراپ دیتے تھے. وہ انہوں نے مجھے بڑی رسپیکٹ دی, اللہ نے کچھ جزائے خیر عطا فرمائے. تو جامعہ سلفیہ میں سے بھی میں نے تعلیم حاصل کی. تو اسی ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر راشد رنداوا رحمہ اللہ, آپ نے نام سنا ہوگا, بلکہ شاید وہ آپ کے ادارے کے ساتھ بھی رہے ہیں, معاون رہے ہوں گے. بالکل رہے. وہ بڑی شفقت کرتے تھے. وہ میرے آخری سالوں میں مدینہ یونیورسٹی میں آئے, عمرے پہ آئے تھے. تو قاری صاحب صاحب بھی اس وزٹ میں شامل تھے. یعنی قاری صاحب کا شاید آخری سال تھا. تو مدینہ شریف میں جہاں ہماری رہائش تھی وہاں آئے تو اور پوچھا کہ آپ کے کیا پلان ہے. تو میں نے بتایا یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ یعنی لاہور آئیں ہمیں خوشی ہوگی. UET یونیورسٹی جو ہے اس میں ہم آپ کی اپنا ایز اے چیئر مین جو شعبہ اسلامیات اس میں ہم آپ کی بات بڑھاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میرا شیخ صاحب اسلام آباد جانے کا پروگرام ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ میں باہر بیرون ملک بھی گیا 5-6 دفعہ, وہاں سے بھی مجھے آفر رہی کہ آپ یہاں کے کام کریں, لیکن میرا مقصد تھا کہ اپنے وطن میں جائیں. تو جو اللہ ہم سے لے تو وہیں جا کے انشاءاللہ کریں. وہاں ہر انسان پہ اس کی مٹی کا حق ہوتا ہے. تو الحمدللہ پھر میں واپس آیا. تو پھر 2003 میں مجھے اسلامی یونیورسٹی انٹرنیشنل سے کال آ گئی, میں وہاں چلا گیا. ادھر آپ تدریس مدرس یا اس میں ایڈمن بھی کوئی ذمہ داری رہی؟ زیادہ تر میرا کام شعبہ تدریس میں رہا, تحقیق اور تدریس. بالکل صحیح. تو یہی میری دلچسپی کے یعنی میدان ہے. تو باقی کچھ ادارتی انتظامی طور پہ بھی رہا. شروع میں وہاں ایک UR ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, یونیورسٹی ریکوائرمنٹ نا. تو ڈاکٹر فضل علی صاحب اس کے ہیڈ تھے اور میں ان کا کوآرڈینیٹر رہا. اور یہ شعبہ ڈاکٹر محمود غازی رحمہ اللہ ان کی انڈر سپرویژن ہوتا تھا, وہ پریزیڈنٹ تھے. تو ان سے بھی بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. تو پھر ایک عرصہ میں دعویٰ اکیڈمی میں رہا, وہاں شعبہ ریسرچ ہے, ایز اے چیئرمین اس کا ڈاکٹر سہیل حسن صاحب ہمارے سینئر یعنی ہیڈ تھے, وہ DG تھے. تو وہ پھر ان کے بعد مجھے DG بنا دیا گیا. فیصل مسجد کا بھی سارا انتظام اسی ادارے میں ہوتا ہے. تو وہاں الحمدللہ دعوتی صلاحی اعتبار سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو ساتھ ساتھ وہاں IRI ہے, وہاں شعبہ تحقیقات اسلامیہ جو ہے نا, تو وہاں انہوں نے پوسٹ ڈاک کا یعنی آغاز کیا. تو میں فرسٹ بیچ میں وہ بھی میں نے کیا الحمدللہ. 9 ماہ کا کورس تھا. تو یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا پوسٹ ڈاک ہیں, الزمالہ ما بعد الدکتورہ. تو وہ بھی الحمدللہ مجھے اسی دوران کرنے کا موقع ملا. باقی یہ جو فیصل مسجد میں آپ خطیب رہے ہیں, یہ کتنا عرصہ اور کب سے کب تک رہے؟ یہ تقریباً میں 3-4 سال رہا. تو جو خطابت کی ذمہ داری تھی یہ شاید 1.5-2 سال رہی ہے. صحیح. تو اب بھی وقتاً فوقتاً جاتے رہے. تو وہاں سے کال آ جاتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. ہمارے اپنا محترم ڈاکٹر الیاس صاحب DG ہیں اس کے, تو وہ کبھی کبھی یاد کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب اس کے انچارج ہیں. تو الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو الدعوہ اکیڈمی ہے اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی, ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دیں کیونکہ بعض لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے ان کے بارے میں. فاروقی صاحب, یہ دعویٰ اکیڈمی جو ہے نا, کسی وقت نہ صرف بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا جھومر تھا, اچھا, بلکہ یہ پورے پاکستان کی شناخت تھی. یعنی ان حلقوں میں جہاں تعلیم, دعوت, تربیتی کام ہوتے ہیں. تو اب افسوس یہ ہے کہ اس کا کام بہت ہی سکڑ گیا ہے, بہت محدود رہ گیا ہے. تو یہاں یعنی دعویٰ اکیڈمی کا اپنا مستقل بجٹ ہوتا ہے. اور یہاں آرمی کے 3 شعبوں کے لوگ آتے تھے, ان کی ٹریننگ ہوتی تھی. اس کے علاوہ مختلف کالجز, یونیورسٹیز کے طلباء, اسٹوڈنٹ آتے تھے, ان کی تربیتی پروگرام ہوتے تھے. تو مختلف قسم کے. تو یہ
اب وہ پہلے والی بہاریں نہیں رہیں. بہرحال اب پھر یعنی چند ماہ سے یہ ادارہ ایکٹیو ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ مزید توفیقات عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کیپٹل میں اس طرح کا جو ادارہ ہے وہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے. اور دعوت و تبلیغ میں بالخصوص سرکاری حلقوں میں, رسمی حلقوں میں یہ ادارہ بڑا مؤثر کام کر سکتا ہے. یعنی طبقے بھی اچھے آتے تھے. ہاں جی, ظاہر فوج کے, آرمی کے آفیسر, نیوی کے, بحریہ کے, بری کے, تو 1-2 ماہ رہتے تھے, 3 ماہ کے بھی کورسز ہوئے ہیں, تو بہت کچھ سیکھ کے جاتے تھے. تو الحمدللہ ان میں کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں, جو بیسک یعنی ہمارے عقائد ہیں, افکار و نظریات ہیں, اچھے انداز میں سینئر اسکالرس کو لیکچرز کے لیے بلایا جاتا رہا. تو الحمدللہ ایک استفادہ کا اچھا ماحول رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں اب تدریس میں کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ اور اسی طریقے سے جو مسجد امام شافعی ہے, کب سے خطابت یہاں جاری ہے؟ مسجد امام شافعی رحمہ اللہ, یہ آپ کہہ لیں کہ الحمدللہ اس کو ہم نے 0 سے آغاز کیا ہے. نیا سیکٹر بنا تھا جب یہ G13 صحیح, تو مسجد کا پلاٹ لیا, ساتھیوں کے تعاون سے, مدد سے. بڑی اس میں مشکلات آئیں, تو الحمدللہ وہ ایک اچھا مرکز بن چکا ہے. تقریباً جمعہ میں 2000 لوگ ہوتے ہیں. 3 فلور ہیں اس کے, تینوں فل. تو یہ اللہ کی توفیق ہے. یعنی اس وقت جب میں نے آغاز کیا, میرے اور خادم کے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا. اللہ, تو جنگل بیابان تھا. تو اب الحمدللہ مختلف قسم کی وہاں ایکٹیویٹیز ہیں, اور ویکلی پروگرام ہے, منتھلی پروگرام ہے, اور ابھی انشاءاللہ مرکز البیان بھی اس کے تحت. ہاں, مرکز البیان اس کا پہلے کہ ملحق ادارہ ہے, شعبہ تحفیظ ہے. اس میں بچے بچیاں تقریباً 50 کی تعداد میں الگ الگ ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور پروگرام ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے ایک ویلفیئر فنڈ بھی قائم کیا ہوا ہے. اس کے تحت جو ہمارے طلباء ہیں, یعنی جو کچھ یعنی علماء جو اعانت کے محتاج ہیں, ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں حسب توفیق الحمدللہ. تو اس کے علاوہ جو کچھ غریب غرباء ہیں, ان کی حسب توفیق حسب وسائل ان کو مدد کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ اچھا ایک پروگرام جا رہا ہے, یعنی ویلفیئر کے حوالے سے نا. تو جامعہ سلفیہ میں تدریس کس ٹائم؟ جامعہ سلفیہ میں الحمدللہ میں 3 سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں, التفسیر والمفسرون, اور ادب عربی میں مفتاح الانشاء اور تقابل ادیان. یہ 3 میجر سبجیکٹ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ تاجر کمیونٹی سے اٹھ کے گئے ہیں, جس طرح میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا ہے. تو تاجر حضرات کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو اکثر یہ کہ 1 دونی 2 دونی 4 جنہوں آگے وہ کہتے ہیں کہ اسکول پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یا تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کوئی خاص؟ دیکھیں فاروقی صاحب, تجارت بھی ایک بہت اچھا پیشہ ہے. جی, وسائل معیشت میں سے اہل علم نے اس کو ترجیح دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے. جی بے شک. تو تاجر برادری سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بڑی جامع حدیث ہے. یعنی جو شخص پیسہ کما رہا ہے لیکن امانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ, اس کا قیامت کے دن نبیوں, صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ ساتھ ہوگا. کیا بہت بڑا اعزاز ہے. تو یہ جو اہل تجارت ہیں, اہل خیر ہیں, دعوت و تبلیغ میں ان کا بھی ایک کردار ہے. بالخصوص ہمارے جو پاک و ہند کی تاریخ ہے نا, وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ جہاں بھی دعوت و تبلیغ, تعلیم و تدریس کا کام ہوا ہے, اس میں 2 طبقے پیش رہیں, اہل علم اور اہل خیر, اہل تجارت, اہل مال, اہل ثروت. تو یہ ابھی تک سلسلہ تعاون جاری ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے آپ کا جو ادارہ ہے, دوسرے جامعات ہیں, اہل خیر کا بڑا تعاون ہے ان کے ساتھ. تو یہ الحمدللہ اچھی یعنی کوآرڈینیشن ہے, اچھا ایک تعاون ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کسی وقت مدینہ شریف میں جو مدرسین ہوتے تھے, ان کے وظیفے حیدرآباد ہندوستان سے جاتے تھے. آج سے 90 تقریباً سال پہلے
جب وہاں ریال کی ریل بیل نہیں تھی، تیل بھی نہیں تھا، تو یہ بات تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اب بھی اہل خیر کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر وہ مالی تعاون پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا فرادی تعاون بھی پیش کریں، اپنے فیملیز کے بچے بچیوں کو اس طرف راغب کریں، لگائیں، تو انشاءاللہ اس کا اپنا ایک اثر ہوگا۔ علامہ اسحاق اللہ ظہیر، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب، ان کی بھی فیملی بیک گراؤنڈ تجارت ہے نا، ماشاءاللہ کتنا وہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مزید ان کو بڑا اہم پیغام ہے کہ تاجر اپنے رزق کماتے ہوئے بھی بہت بڑا اعزاز نبیوں کا ساتھ حاصل۔ ہاں بالکل، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے تصنیف میں ایک بڑی اچھی کتاب اسباب الخطا فی التفسیر، یہ ناظرین آپ دیکھیں، اس کتاب کا تعارف اور اس کا خیال کیسے اور اس کا کن لوگوں کو فائدہ ہے؟ یہ اصل میں میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا نا، جی مدینہ یونیورسٹی میں، جی یہ کہہ لیں کہ اس کا نتیجہ ہے، وہی ہے بلکہ، یعنی اسی موضوع پر میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا، اور جب میں نے اس کا آغاز کیا تو نیت یہی تھی کہ اس انداز میں کام کرنا ہے کہ اس سے لوگ مستفید ہوں۔ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں جو ہمارے باحثین ریسرچ اسکالرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں نا، کہ وہ اس مرحلے کو برائے ڈگری نہ لیں، صحیح، بلکہ برائے حقیقی ریسرچ اور کوئی اچھی تحقیق پیش کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، خود محنت کر کے۔ ہمارے ہاں اب چلتا نہیں ہے سر، اب کٹ پیسٹ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ الحمدللہ 5 سالہ محنت کا ثمرہ ہے۔ اللہ، اس دوران مجھے مختلف قسم کی آفریں ہوئیں سعودیہ میں جاب کی، اچھا میں کما سکتا تھا پاکستان ہاؤس میں، وہاں کے اسکولز میں، تو لیکن میں نے الحمدللہ اپنا سارا وقت اس کو دیا، تو اللہ کا شکر ہے اب وہ محنت کام آ رہی ہے۔ اب یہ کتاب میرا تعارف ہے الحمدللہ، یعنی بہت سے یونیورسٹیوں کے پروفیسر جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اس کتاب کے ذریعے میری ان سے شناخت ہوئی ہے۔ کیا بات! تو یہ اللہ تعالیٰ اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو یہ زیادہ تر جو شعبہ تفسیر علوم القرآن کے ریسرچ اسکالرز ہیں، یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں، وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور ان کے بڑے اچھے تاثرات ہیں۔ اسلامک یونیورسٹی میں اس حوالے سے ایک تقریب بھی ہوئی، انٹرنیشنلی اساتذہ تھے، انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور مجھے ٹائم ٹو ٹائم میسیجز آتے ہیں جو لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے پہلے جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں دورہ علمیہ تھا، جامعۃ الامام کی 2 شخصیات آئیں، تو ان میں ایک ڈاکٹر الجوہانی تھے شعبہ تفسیر کے قرات کے، تو وہ ماشاءاللہ مجھے انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور کہا کہ میں نے ان کو یہ کتاب گفٹ کی، کہتے میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اللہ، کیا بات! تو یہ کہہ لیں کہ اپنا مبشرات میں سے، تو مقصد یہی ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کے پڑھنے کا ایک یہی فائدہ ہوگا کہ جو مقالہ کوئی لکھ رہا ہے نا، اس کو پتہ چلے گا کہ تحقیق کیا ہوتی ہے، کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو میں اپنے ایم فل پی ایچ ڈی کے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں بڑی تاکید کرتا ہوں کہ یہ پڑھیں، بالکل، کم از کم آپ اس کو دیکھیں، دیکھ کے اس کا انداز کیا ہے، تو آپ کو بھی انشاءاللہ نا ذوق تحقیق پیدا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان میں کہاں سے دستیاب ہوگی؟ مکتبات سے عام مل جاتی؟ جی پاکستان میں ہمارے دوست ہیں قاری انس صاحب، مکتبۃ الجامعہ الاسلامیہ کے مالک، وہ منگواتے رہتے ہیں۔ یہ آپ حیران ہوں گے کہ 6 نسخے میں نے ان سے خود پرچیز کیے ہیں۔ اچھا، کیا بات! تو وہ باقی شاید پشاور میں جہلم میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ یہی مکتبہ جلیس کے نام سے نا، وہ بھی منگواتے رہتے ہیں، صحیح، تو شاید ان کے پاس ہوئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ بھی کچھ تصنیفات ہیں یا کچھ مضامین یا؟ ہاں، کچھ ریسرچ آرٹیکلز ہیں جو یعنی جو ہمارے تحقیقی مجلات ہیں نا، جو مختلف یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں۔ جی، القلم ہے جامعہ پنجاب سے، بصیرہ ہے نمل سے، معارف اسلامیہ اوپن سے، کچھ اور دیگر، تو ان میں الحمدللہ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کچھ آرٹیکل آتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی مستقبل میں تفسیر لکھنے کا، کیونکہ آپ کا کافی ذوق اس طرف ہے، کوئی اس طرح کا پلان بھی ہے؟
اللہ کرے یہ جب آتش شباب جوان تھا اس وقت تو یہ بڑی خواہش تھی، ابھی بھی جوان ہے ماشاءاللہ، اچھی بات رہی ہے، اب وہ چیز نہیں رہی، تو اس وقت تو ماشاءاللہ بڑا کچھ کرنے کا جی کرتا تھا، تو اب اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ جی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جی جتنی یہ کامیابیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان ساری کامیابیوں کے پیچھے یقیناً دعائیں تو ہیں بڑوں کی، اساتذہ کی، والدین کی، اس کے پیچھے آپ کی محنت زیادہ یا کوئی خاص عمل، کوئی فکر، کوئی سوچ، کوئی وظیفہ، کیا اس کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں؟ آدھا جواب تو آپ نے دے دیا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بعد، اس کے فضل و احسان کے بعد والدین کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں، بالکل۔ دوسرا میں نے الحمدللہ اپنا ممکنہ حد تک نا اپنے وقت کو مثبت انداز میں استعمال کیا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو یعنی کوشش کی ہے کہ جو بھی وقت ملے یا تو تعلیم میں، مطالعہ میں، درس و تدریس میں صرف کیا جائے، یا کچھ تھوڑے بہتے جو اذکار ہیں صبح و شام کے اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اور الحمدللہ ذوق مطالعہ اللہ نے شروع ہی سے طبیعت کا حصہ بنایا ہوا ہے، تو جب تک مطالعہ نہ کر لوں نیند بھی نہیں آتی۔ تو الحمدللہ یہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طالب علم کا جو اندرونی ذوق شوق ہے نا، وہ امپیکٹ اس کا ہوتا ہے، بالکل اثر ہوتا ہے۔ التشوق الی العلم، یہ اس موضوع پر مستقل کتاب بھی ہے، بالکل ہے، مکہ کے عمران صاحب ایک اس کا اسکالر ہیں، ترجمہ بھی غالباً آ گیا، شاید اس کا اردو ترجمہ بھی آیا ہے، آ گیا، تو وہ بھی پڑھنی چاہیے ہمیں۔ بالکل۔ تو یعنی علم سے محبت، اہل علم کی رفاقت، صحبت، یہ ایک میری کہہ لیں کہ طبیعت کا لازمہ بن چکا ہے، تو کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، تو سیکھنے کے عمل کو جاری رکھا ہے، اور ٹائم مینجمنٹ جو ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب نوجوان علماء جو دین کے طالب علم ہیں اور خطباء، ان کے لیے کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہیں اپنی تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں؟ میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو علمی اور عملی اعتبار سے مضبوط شخصیت بنائیں۔ مضبوط شخصیت سے مراد کہ جو انہوں نے علم نافع حاصل کیا ہے کسی بھی سٹیج پہ، کسی بھی مرحلے میں، اس کے اثرات گفتار میں، کردار میں ہونے چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اور جب وہ میدان خطابت میں، میدان درس میں آئیں تو اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کریں، اللہ کے ہاں، عوام کے ہاں، مسئولین کے ہاں، اپنے ضمیر کے ہاں۔ ڈنگ ڈباؤ مگروں لاؤ یہ پالیسی نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ جہاں بھی اللہ نے موقع دیا ہے اپنے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، صحیح، اور اسے صدقہ جاریہ بنائیں، ٹھیک، اور دعائیں کریں اپنے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی۔ اور یہ بڑی جامع دعا ہے، حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ، پہلی مرتبہ میں نے ان سے سنی تھی ایک پروگرام میں، یہ کرنی چاہیے۔ اللہم اہدنا واہد بنا، اللہم اہدنا واہد بنا، کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں اور ہمارے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت دیں، یعنی ہمیں بھی یعنی خیر کا دروازہ بنائیں۔ اور اسی معنی میں اللہم اہدنا واہد بنا، واہد بنا، واہد بنا، یہ، اور اسی معنی میں دوسری دعا اللہم اجعلنا مفاتیح للخیر و مغالق للشر، کہ اللہ ہمیں خیر کی چابیاں بنا اور شر کے تالے بنا۔ اللہ۔ تو ہمارے نوجوان ماشاءاللہ، کل بھی جامعہ سلفیہ کا بڑا شاندار پروگرام تھا، وہاں جامعہ کی طرف سے مجھے وہ شہادہ بھی دیا گیا، شہادہ شکر و تقدیر، جزاہم اللہ تعالی خیرا۔ ماشاءاللہ کریم جمع تھی، تو ان کے چہروں کو دیکھ کر ایک نورانیت، روحانیت حاصل ہوئی۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری محسوس کرے، اس کے پاس ایک کنال کی مسجد ہے، ایک مرلے کا ادارہ ہے، چھوٹا مدرسہ ہے، گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، جتنے بھی وسائل ہیں اسے کھپا دے دعوت میں، اصلاح میں، تعلیم میں، تربیت میں، اور جو ہماری دعوتی اصلاحی جو نشاطات ہیں وہ برائے عمل صالح ہو، برائے تعمیر کردار، تشکیل اخلاق ہو۔ تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے یعنی
چراغ سے چراغ جلاتا ہے انشاءاللہ۔ یہ کل تقریب بخاری کا جو پروگرام تھا جی جامعہ تعلیم القرآن والحدیث للبنات میں بڑا خوش ہوا۔ ہماری باجی محترمہ رقیہ اشرف، ہماری والدہ کی دوستوں میں سے میری بڑی بہن کی وہ معلمہ تھی، دیکھیں کہاں سے آغاز کیا اور آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ مسجد سے آغاز کیا، پھر 8-10 مرلے کا پلاٹ لیا، اب وہ 2.5 کنال کا ماشاءاللہ پلاٹ ہے، 4 منزلہ بلڈنگ ہے، شہر کے بیچ میں ہے، 450 بچی پڑھ رہی ہے۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے۔ یہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ صرف میں اور خادم تھا، تو اب 2000 الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب نوجوانوں کو، عام نوجوان، ان کو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور خاص کر جو دین سے وابستہ ہیں، دین کے طالب علم ہیں، ان کو کون سی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہلکی پھلکی کتابوں کے حوالے سے، یعنی جو ہر ایک کی اپروچ میں ہے، جی جی، اس میں متوسط طبقے کے طلباء علماء بھی آ جاتے ہیں، جی جی، اور ذوق کے مطالعہ رکھنے والے بھی۔ جی جی، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ، ان کی کتابوں کو پڑھیں۔ کیا بات، بہت عمدہ ان کی تحریر ہے، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جو دل میں نقش ہو جاتے ہیں۔ جی جی، بے شک، بالخصوص نقوش عظمت رفتہ، قافلہ حدیث، بے شک، فرزند ارجمنداں، میں نے الحمدللہ تقریباً ساری کتابیں ان کی آج سے 20-22 سال پہلے پڑھی ہوئی ہیں۔ ماشاء اللہ، بڑی دلچسپ شخصیت ہے وہ۔ بے شک، تو اس کے ساتھ یعنی اگر تھوڑا سا آگے قدم اٹھائیں، ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہ اللہ، ان کا مطالعہ کریں، بے شک، اور بالخصوص ان کی ایک بڑی عمدہ کتاب ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، جی بے شک، یعنی جو بعض لوگوں کے دل و دماغ میں تعصب آ جاتا ہے نا، جی جی، مذہبی تعصب، مسلکی تعصب، تو یہ اس کے لیے ایک بہترین یعنی حل ہے یہ کتاب۔ تو اسی طرح حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، جن کی فتح الباری بھی ہے، جی جی، ایک تو فتح الباری ہے نا حافظ ابن حجر کی، ان کی بھی ہے صحیح بخاری کی شرح، بے شک، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے بڑی عمدہ، فضل علم السلف علی علم الخلف، اس کا مطالعہ کریں۔ اور جو مدارس میں زیر تعلیم طلباء و طالبات ہیں، ایون کہ یونیورسٹیوں میں، ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ مفتاح الانشاء 2 جلدوں میں کتاب ہے، جی جی، مولانا بشیر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی، اس کتاب کو وہ آپ اپنی پرسنل بک شیلف میں رکھیں، بیگ میں رکھیں، اس کو پڑھیں بار بار۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا عربی بت، کہ عربی بول چال اور عربی مقالہ نگاری میں مدد ملے گی۔ بہت خوب، آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارے دینی مدارس میں ماشاءاللہ 8 سال پڑھا جاتا ہے، جی جی، اور کئی سال لوگ پڑھاتے بھی ہیں، جی، لیکن عربی لکھنے میں، عربی بول چال میں وہ سمجھنے میں بڑا، سمجھ آتے ہیں، بول چال اور لکھنے میں جی 4 سکل ہوتے ہیں نا، لکھنا، بولنا، سننا، سمجھنا۔ جی جی، بولنا اور لکھنا یہ مشکل ہے، جی جی، اور یہ آتا ہے جب پریکٹس کریں آپ۔ جی جی، تو یہ مفتاح الانشاء اس کی پریکٹس کراتی ہے۔ بہت خوب، تو یہ میں الحمدللہ خود یہ کتاب خود بھی پڑھا رہا ہوں 2-3 سال سے، مجھے خود فائدہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، تو وہ میں بچوں کو ایسے یاد کراتا ہوں جیسے پہاڑے نہیں یاد کراتے تھے کسی زمانے میں، یاد ہے نا، جی جی، 1 دونی 2 2 دونی کھڑے ہو 4۔ کر زور لگاتے تھے، تو وہ میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کے جملوں کو اس طرح رٹیں، لگائیں، پھر آپ اپنے طور پہ اس کو چینج کریں جملوں کو، تاکہ جو عربی کی محبت ہے نا وہ دلوں میں مضبوط ہو جائے۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ ڈاکٹر صاحب روحانیت کے لیے کوئی سبق، کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ یا کچھ بھی آپ مناسب سمجھیں تو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ عمومی طور پر ہماری جو شریعت ہے نا، اس میں ہمارے جو فرائض واجبات ہیں نا، وہ روحانیت سے خالی نہیں ہیں۔ بے شک، اگر ہم غور کریں نا، بے شک، ہر نماز میں، ہر ذکر میں، ہر عمل خیر میں درس روحانیت ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ بالکل، دوسرا یہ ہے کہ کچھ خاص حالات و کیفیات، اوقات ہوتے ہیں جی جی، جن میں انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ صحیح، روحانیت کیا ہے؟ روحانیت یہ نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں، پہاڑوں میں نکل جائیں، جی جی، 4 مہینے کے چیلے لگائیں۔ روحانیت یہ ہے کہ آپ دنیا کماتے ہوئے آپ کے دل میں اللہ کی محبت رہے، اللہ کا خوف رہے، اس کی رحمت کی امید رہے، اس کے عذاب کا خوف ہو، الایمان بین الخوف والرجاء۔ تو
انسان اپنے دل میں اللہ کی عظمت جلالت کو راسخ کرے. صحیح. تو اس کے حصول کے لیے جو سب سے کہہ لیں کہ عمدہ چیز ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ ہے قیام اللیل، نماز تہجد، یعنی صبح و شام کے اذکار کے ساتھ ساتھ. تو آج کل راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں، نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے، رات کا قیام کیا جا سکتا ہے. اور افضل مسنون طریقہ 11 رکھتے ہیں. جی. کم از کم ہر ایک سے میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ نماز تہجد کی نیت سے عشاء کے بعد 2 4 6 نفل پڑھ لیا کریں. اگر رات بیدار نہیں ہو سکتے نا تو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہ قیام اللیل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اس کی بڑی برکات ہیں. اقبال جیسا روشن فکر بے شک وہ بھی تہجد گزار تھے. بے شک. ان کا یہ شعر ہے نا کہ زمستانی ہواؤں میں گرچہ شمشیر کی تیزی تھی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. بے شک. اور تاریخ ہمیں بتلاتی ہے محدثین، مفسرین، متکلمین، فقہاء، ادباء، شعراء، زعماء ملت و دین، جن کا ایک امپیکٹ ہے سوسائٹی میں، جی جی، جنہوں نے کچھ کام کیا ہے، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بات لازمی ملتی ہے کہ وہ رات نفل پڑھتے تھے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. بے شک. تو اللہ کے قریب ہونا یہ روحانیت ہے. صحیح. یہ آپ وضو کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، نوافل کے ذریعے بھی، صدقہ و خیرات کے ذریعے بھی، کسی کو آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، اس ذریعے سے بھی بڑے وسائل ہیں. بے شک. تو اللہ کے قریب ہوا جائے کسی بھی انداز میں. بے شک. ڈاکٹر صاحب دل تو نہیں چاہتا لیکن آپ کا کافی وقت لیا ہم نے، بہت ساری روحانی باتیں اور بہت سبق آموز آپ نے ہم سے باتیں شیئر کی ہیں. ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے ان اعزازات پہ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اللہ آپ کو باعث خیر بنائے امت کے لیے، اس قوم کے لیے، اور آپ نے ہمارا اور وطن عزیز کا سر فخر سے بلند کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سلامت رکھیں. آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو بھی شرف قبولیت سے نوازے. بارک اللہ فیک. بارک اللہ. جی ناظرین، آپ نے بہت قیمتی باتیں سنی ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ان باتوں کو ایک بار نہیں کئی بار سنیں، اپنی اولادوں کو سنائیں، اور جن کے لیے آپ خیر خواہی دل میں رکھتے ہیں ان کو بھی سنائیں. تو یہ زندگی کے کام آنے والی باتیں ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.